नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर रशीद साहब, ये इब्तदाई दिन से जब से मैंने टीवी शुरू किया, ये मेरी टीम का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और हमेशा अच्छा लगता है बातचीत करके, प्रोग्राम करके इनके साथ। और आज भी ये एक नई चीज़ लेके आए हैं जिसके वसीला से हम बाइबल की मुख्तलिफ आयात को, यानी मुख्तलिफ शोज़ में आपके आपके सामने डिस्कस किया करेंगे। और उन आयात पे जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, आपकी आपकी व्यू, आपकी राय का हम मुंतज़र रहेंगे। और प्लीज़ इस प्रोग्राम को जो हम आज नया लेके आए हैं, यानी डॉक्टर साहब का आइडिया है जो है हयात जावेदा। हयात जावेदा में हम उन आयात को सिलेक्ट किया करेंगे जो हम सबकी ज़िंदगी की को भलाई की तरफ लेके जाती हैं, वो हमें खुदाबंद के ट्रैक पर लेके आती हैं। तो आज के लिए जो वर्सेस चुनी गई हैं वो हैं मत्ती 22 बाब, उसकी 33 वर्स से 40 वर्स तक। और इससे पेशतर कि मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ूं, खुदाबंद के पाक कलाम में से देखेंगे कि कैसे खुदाबंद हमारी रहनुमाई करता है। ज़बूर 78, उसकी पहली से दूसरी आयत मैं आपके लिए विद करूंगा, जहां कुछ यूं मरकूम है। आए मेरे लोगो, मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मुआम्मे कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया। जिंदा खुदाबंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जी डॉक्टर साहब, कहाँ से शुरू करेंगे सर आप? जी, खुदावन के पाक कलाम में से जैसा आपने फरमाया, मत्ती रसूल की इंजील उसका 22 बाब और उसकी। जी, बल्कि बल्कि डॉक्टर साहब, ये तो काम ही मेरे ख्याल में मुझसे ही शुरू नहीं हो रहा। जी जी, आप ही से शुरू होना है। हाँ, लेकिन ये है कि खुदावन के पाक कलाम को अगर जी, आप इजाजत दें तो मैं इन आयत की जो है तलावत करता बराबर, हूँ। जी प्लीज गो अहेड। तो उसके बाद जो है आप जो है जरा हमें बताएं कि खुदावन के पाक कलाम में क्या कहा गया है और क्या हम पर लाजम है। तो खुदावन के पाक कलाम से मैं पढ़ूंगा मत्ती रसूल की इंजील और उसका 22 बाब, उसकी स- 33वीं आयत। हाँ जी। अ, त- और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए। और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, आए उस्ताद, तौरेत में कौन सा बड़ा हुक्म है? उसने उससे कहा, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत नाजुल हो। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। यहाँ पर नाज़रीन, खुदावंद का कलाम जो है या मसीह की तालीम जो है, वो हमें एक हकीकत से रोशनास करवा रही है, बल्कि वो हकीकत मौजूद है। यानी शरीयत के हवाला से, शरीयत के जरिया से वो चीज़ मौजूद है। और मसीह खुदाबंद यहाँ पे उसको बदल नहीं रहे या कोई नई चीज़ उसमें पेश नहीं कर रहे, बल्कि जो बात हमें ये यहाँ पे कही जा रही है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान, इन दोनों, इन चंद आयात में से मैं सिर्फ दो चीज़ों पर रोशनी डालूंगा कि दिल और जान के मुतल्लिक खुदाबंद ने को क्यों खास तौर पे उसने मेंशन किया है।
اب دل کا اگر جائزہ لیا جائے تو دل جسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، پنجابی میں بھی میں دل ہی کہتے ہیں، اور ہیبرو ورڈ میں، ہیبرو جو ہے وہ اس کے لفظ جو ہے وہ ہیبرو میں لباب استعمال کیا گیا ہے، LEVAV، اور انگلش میں آپ بہت سارے جانتے ہیں کہ ہارٹ اس کو بولا گیا ہے، لیکن عبرانی لفظ لباب جو ہے صرف جذبات کا مرکز نہیں، جذبات سے مراد کہ اکثر ہم عام اپنی گفتگو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں میرے دل نے کیا جی میرا دل نہیں منیا، تو اس صرف جذبات کا ذکر نہیں ہے جس چیز کو خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی انسان کی سوچ، ارادے کو اور فیصلے کو، وہ کیسا بھی فیصلہ کرے، وہ اچھا ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، پھر اس کی انسان کی جو خواہشات ہیں ان کا بھی احاطہ کرتا ہے یہ لفظ لیویب جو ہے ہیبرو میں ہے زبان میں، کہ اور جذبات کا بھی اظہار کرتا ہے، احاطہ کرتا ہے، اور اس کی جو انر سائڈ ہے، انسان کی انر پرسنالٹی ہے، اس کے جو پوشیدہ خیالات ہیں ان کو بھی اجاگر کرتا ہے یہ لفظ۔ اس میں، اس لفظ میں، ہیبرو کے اس لفظ میں بہت کچھ پنہا ہے، اور اسی مناسبت سے مسیح خداوند نے اس وقت ان کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ خاص طور پہ استعمال کیا، یعنی خدا یہ کہتا ہے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ تو اپنے سارے دل سے، یہ نہیں کہ ایک 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 ڈائریکشن میں سے، کہ صرف تو جذبات کا اظہار کرتا رہے کہ میں خدا کو بڑا پیار کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں نو، ایوری تھنگ میں، ہر چیز میں، ہر اینگل میں خدا کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ تو یہاں پر وہ چیز جو ہے وہ یہودیوں کو خداوند سمجھانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے یہ دونوں، اب دوسری چیز کو، یعنی جان کے متعلق، کہ جان کا لفظ جو ہے وہ ہمیں کیا کیا سکھاتا ہے، یا کن کن ڈائریکشنز میں وہ ہماری مدد کرتا ہے، یا وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیونکہ الفاظ کے اندر جو ہے نا، جب بھی وہ اس کی جو اوریجنل چیز ہوتی ہے، جو اس کے جو اوریجنل معنی ہے، اور وہ لفظ جو ہے وہ اس کا کسی دوسری لینگویج میں کیا ڈیپ میننگز ہیں، اور اس کے جو ڈیپ میننگز ہوتے ہیں، جو اس کی گہرائی میں ہمیں لیے چلتے ہیں، اور یہ ببلیکل جو لینگویج ہے، ببلیکل لینگویج بیس ہی انہی چیزوں پر کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں، اور غور کرنا چاہیے۔ اور جیسا یہ اپنی، بلکہ ان ساری چیزوں، اب جان جو ہے یہ ہیبرو ورڈ میں نفیش، NEPHESH، پھر دوبارہ میں دہراتا ہوں، ہیبرو لینگویج میں نفیش لفظ ہے NEPHESH، اور انگریزی میں سول اس کے لیے یوز کیا گیا ہے۔ یہ زندگی، ذات، وجود، شخصیت، خواہشات سے ہے، جن کا احاطہ کرتی ہے، کہ دل کے اندر جو جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان سے جو تعلق رکھتی ہیں، ان سے بھی خدا کو پیار کرنا ہے، تو ہر اینگل سے، ہر طرف سے، اور جو جان کے متعلق جو چیزیں احاطہ کرتی ہیں ان سے بھی ہمیں خدا ہی کو، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے ایکچولی، اگر دیکھا جائے تو انسان کسی طرف بھاگ نہیں سکتا، لیکن دوسری طرف انسان کے پاس اس نے خود سے بے شمار ذرائع بھی بنا رکھے ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم پوری زندگی سے خدا سے محبت رکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر پاج صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی طرح اس کی وضاحت کی ہے، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اب جیسے ہی ہم ان آیات مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہمیں دوسرا حکم ملتا ہے، جو کہ آیت 38 میں ہمیں نظر آتا ہے، خداوند کے پاک کلام میں مرقوم ہے۔
جی جی، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ بڑا اوکھا کام ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہاں جی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے جی کہ ہمیں کلی طور پر منقسم ذہن سے نہیں، منقسم دل سے نہیں، بلکہ اپنی یکسوئی سے، پوری طاقت سے، پوری جان سے، پوری عقل سے خداوند سے محبت رکھنی ہے۔ اب اسی کی مانند اب لفظ جو ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لفظوں پر غور کرنے سے پھر اس کے جو ان میں پنہا معنی ہوتے ہیں وہ خود ہی افشاں اور ظاہر ہونا شروع ہو جاتے جی، ہیں کہ یہ جو دوسرا حکم ہے یہ پہلے حکم سے کم تر نہیں ہے۔ بالکل بالکل، خداؤن کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اسی کی مانند دوسرا حکم ہے بلکہ کنیکٹڈ ہے اس سے۔ کہ آپ دیکھیے کہ ایک مزے کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلیب کے دو حصے، ایک لکڑی کا عمودی ٹکڑا ہوتا ہے اور دوسرا افقی ہوتا ہے جس کو جی، ہم ورٹیکل اور ہارزانٹل یا، ہرزانٹیکل کہتے ہیں۔ جی جی، اب دونوں کے ملنے سے ہی سلیب ترتیب پاتی ہے۔ ویری ٹرو۔ یہ جو لو ہے اس کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ یہ قربانی بھی مانگتی ہے اور یہ جو ہے یکسوئی بھی مانگتی ہے کہ آپ منقسم دل سے، منقسم ذہن سے، خیالات سے خدا کو پیار نہیں کر سکتے۔ نٹشل یہ ہے کہ ہمیں پوری طاقت سے خداوند کو پیار کرنا ہے، اور اسی کی مانند دوسرا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ جی جی، اب یہ جو چیز ہے کہ ہم اپنی ذات سے بہت پیار کرتے ہیں، ہر شخص کو اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے، لیکن ہم دوسروں کے لیے اپنا دل کشادہ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا یہاں پہ، جیسا آپ نے کہا کہ ہم دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دس از جی ویری ٹرو، ویری ٹرو۔ جی اور جی آج کے زمانے میں تو میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ چیزیں ماں باپ لا کے دیتے ہیں، ٹوائز، جو اگر جی ٹوائز کو جی جی دیکھ جی لیا جائے ہیں چھوٹے بچے تو وہ جناب وہ کہتے ہیں یہ میرا ہے۔ جی 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 بالکل۔ ہے؟ تو یہ میں کا لفظ جو ہے ذرا تھوڑی سی اس پہ بھی جی روشنی جی ڈالے۔ میں خداوند یسوع مسیح نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو ہماری زندگی میں کام آنے والی ہے اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا ذکر کلام مقدس میں نہ کیا ہو۔ جی، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خود ہی سے انکار کرے انکار کرے، اور صلیب اٹھا کر میرے پیچھے۔ بالکل۔ تو اب خود ہی سے انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر جبلی خواہشیں ہیں، جو ہمارے اندر شروع سے ہی موجود ہیں کہ یہ میری چیز ہے، میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے لائق ہوں، میں سب سے قابل ہوں، میری چیز سب سے اعلیٰ ہے، میری تعلیم سب سے زیادہ ہے، میں یعنی انسان ایک بکری کی مانند بن جاتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، ایک ذرا یہاں پہ اور تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ لفظ میں، جس کو بھی آپ نے بھی جی بار جی بار جی جی ریپیٹ جی کیا، جی 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 میں لفظ جو ہے یہ جہاں تک میرا ناقص علم ہے کہ اس کا تعلق جو ہے یا اس کا صرف خدا کی ذات سے ہے، کیونکہ جی خدا جی جی کہتا ہے کہ جی جی میں جو ہوں سو ہوں۔ تو ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ انسان کے علاقہ میں یہ لفظ آتا ہے، پھر یہ ہاں میں جی آئی کہاں سے؟ لیکن سر یہ جو ہے اپنا ہمارے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان نے، ابلیس نے بھر دی ہیں، بھر دی، انفلیٹ کر دیا ہے۔ جی جی، یعنی وہ اگر تھوڑی سی ہمارے اندر موجود تھی، جیسے کہ ہمیں عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اگر میری کوئی عزت نہیں کرتا یا مجھے کوئی سی جگہ پہ نہیں بلاتا تو مجھے نہیں جانا چاہیے۔ جی
تو یہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں جانا چاہیے، ایک جینون چیز ہے کہ مجھے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی لیکن جو شیطان ہے جب وہ اپنے طریقے سے اس چیز کو استعمال کرتا ہے تو اس انا کو وہ اس حد تک انفلیٹ کر دیتا ہے کہ ہم اس آدمی کے دشمن ہو جاتے ہیں جس نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا ہوتا، یا ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ارادہ ہمیں اگنور کرنے کا نہیں ہوتا، میں لیکن کسی وجہ سے، دوسرے مہمانوں کی وجہ سے وہ ہمیں توجہ نہیں دے سکتا، اور ہم اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہوں تو یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، خداوند نے ہمیں عقل راست دی ہے، ہمیں دوسرے لوگوں کے جذبات کا، خیالات کا اور مشکلات کا بھی اندازہ کرنا ہے۔ جی اگر جی ہم اپنی ذات کو دوسرے آدمی کی پوزیشن میں رکھیں گے تو پھر حالات سدھر جائیں گے۔ تو بہرکیف یہاں جو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے برابر اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ مطلب یہ ہے کہ خدا سے محبت رکھنا بہت ضروری ہے، اور اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے انسانوں سے بھی محبت رکھیں۔ اور پڑوسی جو لفظ ہے، عام طور پر ہم اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کی دیوار ہمارے گھر کی دیوار سے مشترک ہوتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسی چیز کی کہ پڑوسی کون ہے اس کی وضاحت جو ہے لوکا کی انجیل اور اس کے 10 باب اور اس کے 25 سے لے کر 37 آیات تک کی ہے، جس کو میں سارا تو نہیں پڑھوں گا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ نیک سامری کی کہانی بیان کی گئی ہے جی کہ جو سامری تھا وہ ایسے لوگ تھے جن سے یہودی لوگ جو ہے نفرت کرتے تھے، اختلاف رکھتے تھے، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ سبھی لوگوں نے ایک آدمی جو کہ راہ پہ جا رہا تھا، اس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، مارا پیٹا، اس کے پیسے چھین لیے، جو بھی نقدی تھی اسے چھین لیا، اور اس کو زخمی حالت میں چھوڑ گئے۔ جی 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 تو خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل بیان کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پڑوسی وہ نہیں جو لامحالہ ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہو، پڑوسی وہ ہے جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور ہمیں تمام قسم کے تعصبات سے بالا تر ہو کر اس سے پیار کرنا ہے۔ ٹرو لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس سے پیار اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کی کسی چیز کا لالچ ہے۔ ٹرو ٹرو اگر ہم اس کی کسی چیز کا لالچ رکھ کر دل میں تو پھر اس سے پیار کرتے ہیں، تو وہ محبت نہیں ہے جو خداوند ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی بے مطلب یہ ہے غرض، کہ وہ محبت بے لوث ہونی بے چاہیے، لوث اس بے میں غرض غرض یا نہیں شامل ہونی چاہیے، اس میں کوئی ایسی انسانی جسمانی خواہش نہیں ہونی چاہیے جو خداوند کی نظر میں مقبول نہ ہو۔ بالکل صاف دلی سے اور اس سے اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایک آدمی سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اور اگر میں یہ اگاپے محبت کا ذکر کروں تو بے جانا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی ہے اور وہ کسی غرض سے نہیں کی۔ ہم، خداوند نے اپنی جان تک کی قربانی دی اور ہمارے لیے ایک مثال چھوڑی ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری محبت میں غرض نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل وقت جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس کو ہم مزید جو ہے وہ دیکھیں، لیکن میں صرف ایک آیت جو ہے پڑھ کر تو اس کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا کہ خداوند کے پاک کلام میں پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 20ویں آیت میں مرقوم ہے: اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے جی تو جھوٹا ہے، ٹرو کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا تو وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ نہیں سکتا۔ رہا۔ تو اور ڈاکٹر صاحب شاید اسی لیے یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے
کہ اسی لیے پھر جو پہلی آیت یعنی 32 22 اس کے 40ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اس کا ذکر آپ نے جیسا کہ پہلے حکم کی جی تفسیر کرتے جی ہوئے جی، بتایا کہ یہ توریت میں پہلے سے ہی موجود ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں 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 ہے نہیں، یا کہ اگر اپنا اس کو خداوند کے پاک کلام میں سے استثناء نبی کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں پڑھیں تو اس میں یہ جو ہے آپ کو مل جائے گا ملتا ہے۔ کہ وہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں پورے دل سے خدا سے محبت رکھنی ہے، اور یہ 10 احکامات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے جو ہے محبت رکھنی ہے۔ یا تو یہ نئی چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر آخر میں جو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پولوس رسول نے بڑی ہی خوبصورتی سے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ رومیوں کا خط اور اس کا 13 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ لو از دی فلفلنگ آف لا، یا یا کہ یہ جو محبت ہے یہ شریعت کی تکمیل ہے۔ ٹرو ٹرو، اگر ہم خدا سے محبت نہیں رکھتے تو اچھی تو بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ محبت کا رخ یہ بھی ہے کہ صرف خدا سے ہی محبت نہیں رکھنی، بلکہ ہمیں اپنے ان عزیزوں کی بھی خبر گیری کرنی ہے، ان سے بھی محبت رکھنی ہے جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، اور جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں چاہیں، ہماری عزت کریں، ہمارے ساتھ برتاؤ کریں، ہمیں بھی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ اس قسم کی جو سینسٹیو ایشوز ہیں جی بائبل جی میں، ٹھیک ہے، جی جی اس میں آج انسان نے خود سے اتنی ملاوٹ کر لی ہوئی ہے جی جی کہ ہر شخص ہر آیت کو اپنی نگاہ سے اپنی اینک سے دیکھتا ہے، جی جی یا جیسا کہ آپ نے اپنے اپنے غرض یا اپنے انعام یا اپنے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ آج انسان اپنی ضروریات کے مطابق اور اپنے مزاج کے مطابق اپنے اپنی ایجوکیشن کے مطابق وہ جی مطلب اس جی میں بہت ساری ایلیمنٹس جو ہیں وہ انوالو ہیں، ان آیات کو یا بائبل کی مختلف آیات کو اپنی مرضی اور اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ اس پہ جی آپ کیا کہنا چاہیں جی میں صرف گے؟ اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ خداوند کا پاک کلام ہمارے پاس ایک امانت کی طرح ہے۔ ٹرو ٹرو، جب ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس میں کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں یا اس میں سے نکالتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کلام ہمیں متنبع کرتا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ہم ٹرو، ایسا نہیں کر سکتے، بڑی بڑی سخت وارننگ ہے۔ سخت وارننگ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خدا کا پاک کلام ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اسے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اتفاق سے ہم اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، نو، کوئی اس میں سے چیز جو ہے ایڈ نہیں کر سکتے، اور اس سے نکال نہیں سکتے، کیونکہ ہر صورت میں یہ گناہ ہے۔ تو ٹرو، جب کوئی چیز آپ کے پاس امانت ہوتی ہے تو اس میں اپنی غرض شامل نہیں کرتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کلام میں مختلف جگہ پر ایک چیز کو مختلف طریقے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس زمرے میں بات کی گئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے کیا ہم کیا کرتے ہیں کہ پک اینڈ پلک، کیا کہ کیا جو ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق وہ آیت ہمیں مل گئی، کیا ہم نے اس کی بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھنا کہ یہ کیوں کہی گئی ہے، کیونکہ وہ میرا مطلب پورا کرتی ہے تو میں نے وہ یا بس آیت جو ہے نا وہ دیٹس استعمال کرنی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے یہاں پہ کلک کر رہی ہے کہ خدا کے اس نظام میں جو اس نے انسان کے روپ میں روئے زمین پر قائم کیا ہے،
اس میں خدا وقتاً فوقتاً ہر انسان کو بہت ساری چیزوں کا مختار بناتا ہے. جی اونر وہی ہے، بالکل. ٹھیک ہے نا، لیکن انسان اس کو، وہ اس کی جو اونرشپ ہے وہ اپنے نام لکھ لیتا ہے. ہاں جی، یہ اور زیادتی ہے نا جی. زیادتی، اور میں یہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات کہ ہم جو کہ پاکستان میں دیہاتی ماحول سے ماحول سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں ایک گاؤں کا نمبردار ہوتا ہے جی جی جو کہ انچارج ہوتا ہے ہر معاملے کو نپٹانے کے جی لیے، جی جی یعنی پولیس جی، میں، حکومت کے اینی تمام ایوری اداروں میں. تھنگ، ایوری تھنگ. اور ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سربراہ نمبردار. جی 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 جی. وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نمبردار موجود نہیں نہیں ہے تو. تو وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے. جی تو خدا تو ہر جگہ موجود ہے، وہ آسمان پر بھی موجود ہے، زمین پر بھی موجود ہے، لیکن آدم کو اس نے اپنا جو ہے انچارج وہ نمبردار کی طرح بنایا، یا اس کو ساری چیزوں کا مختار بنایا، مالک نہیں بنایا. مالک نہیں بنایا. ویری اور ٹرو. جب ہم مختار ہوتے ہیں تو وہ اختیار وقتی ہوتا ہے. جی، وہ کسی وقت بھی دیا مالک جا جب سکتا. بھی چاہے، جو اصلی نمبردار ہے وہ جب بھی چاہے سربراہی نمبرداری کو ختم کر سکتا ہے. ختم کر سکتا. لیکن ہم اس کا غلط استعمال کرتے غلط ہیں. غلط غلط. جب غلط استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھی غلط ہوتے ہیں، جو پھر کلام غلط. کے مطابق نہیں ہوتے. پھر ڈاکٹر صاحب غلطیاں ہی ہوں گی. نہیں جی، وہ جس کی ابتدائی غلط ہوگی تو غلط پھر ہے، اس یا سے تو یا سوچی دیوار کی سوچی. بنیاد اگر ٹیڑھی ہوگی تو وہ یا آخر تک بھی ٹیڑھی ہی رہے گی. ویری ویری ٹرو. تو اس لیے یا آج جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے ہمیں ضرور محبت کرنی چاہیے، اور پوری طاقت سے، پوری عقل سے، پورے دل سے، پوری یا سمجھ سے کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح اسی لیول کا ایک اور حکم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی سے بھی محبت رکھنی ہے، اور اس طرح رکھنی ہے کہ جیسے ہماری اپنی ذات ہو، اور کسی لالچ اپنی. کے ساتھ جی اس سے جی محبت نہیں رکھنی. جب ہم انہی دو چیزوں پر عمل کریں گے تو ساری توریت کا، سارے صحیفوں کا نچوڑ جو ہے یہ دو حکم ہے. جی. ڈاکٹر صاحب تو تھینک یو ویری مچ. وقت اجازت نہیں دے رہا. ناظرین، اس پروگرام کے متعلق ہمیں ضرور کمنٹس کیجئے. ڈاکٹر صاحب سے براہ راست ڈائریکٹ آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ کمنٹ لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور لکھیے یوٹیوب چینل کے نیچے، تاکہ ہم آپ کے مشورجات کو حاصل کرتے ہوئے اس پروگرام کو اور زیادہ بہتر سے بہتر بنا سکیں. اگر آپ ہماری کوئی غلطی بھی ہمیں بتائیں گے تو ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، تھینک یو کیونکہ ویری مچ ہم ڈاکٹر صاحب، انسان ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. خداوند نے چاہا تو ایک نئی ورسز کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. خدا حافظ.